बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल SK न्यूज़ में आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी क़ुव्वतें, मुल्क की सियासी पार्टियां और अपोजिशन की जो पार्टी हैं यानी PDM कल से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये आगाज़ कल से गुजरांवाला से किया जा रहा है। और अब इनकी इस अपोजिशन पार्टियों की इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इनकी क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह ये जलसा कामयाब होगा हुकूमत को के ख़िलाफ़, और लोगों को पब्लिक ओपिनियन माइंड करने में किस तरह ये कामयाब होगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो इन अपोजिशन की इन तहरीक को किस तरह नाकाम बनाने के लिए क्या सियासी हिकमत अमली या क्या जो मुरवजा या कोई कंसोलिडेटेड हिकमत अमली मुरतब करती है, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बहुत ही सीनियर सहाफ़ी मज़हर तोफ़ैल साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम इन मौजू पे, इस इशू पे आज हम इनसे तफसील से गुफ्तगू करतेंगे, तो लिहाजा आइए आगाज़ करते हैं। मज़हर तोफ़ैल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मज़हर साहब, ये बताइएगा कि अब चूँकि एक पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और फिर एक PDM बनी और फिर सियासी पार्टियों का एक फ़ोर्स बन गया, और अब कल से यानी गुजरांवाला से 16 अक्टूबर से ये आगाज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त जो इस वक्त उनको जो मेजर जो इशू जो चैलेंज है वो महंगाई का है। और आपको पता है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इस सिलसिले में अभी एक टाइगर फोर्स जो हुकूमत का ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश फोर्स है, उसको भी हरकत में लाया गया है। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल से जो ये तहरीक शुरू होने जा रही है, तो आपका क्या ख़्याल है कि किस तरह ये सियासी क़ुव्वतें अपना जो इनका जो एम है, जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इनका मकासद है, क्या उसमें वो कामयाब हो जाएंगी, और दूसरी जानिब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस हुकूमत, इस सियासी क़ुव्वतों को, इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए। शुक्रिया सुहेल साहब। पहली बात ये कि PDM की जो इस वक्त मूवमेंट्स का आगाज़ होने लगा, जिसमें कि उसको अगर कहा जाए कि 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, उसमें कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कल के जलसे के बाद तय किया जाएगा कि उसका PDM का मुस्तकबिल क्या है उसमें। मगर जो इस वक्त सियासी ज़ोमार जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, इस वक्त PDM के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं उनका आपस में भी उस तरह इत्फाक़ राय तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं है। पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशन हैं, PMLN की अपनी है, ANP बड़ी सियासी क़ुव्वत है KPK में, उसकी अपनी रिजर्वेशन हैं। इसी तरह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें कि PDM में बहुत अहमियत दी गई और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट दी गई, और पीपल्स पार्टी हालांकि उस पर राज़ी नहीं थी, मगर PMLN ने क्योंकि वो शो लूटा, वो शो भी ऐसे लूटा कि उसकी होस्ट पीपल पार्टी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी PDM को होस्ट कर रहे थे, और उसके बावजूद वो अपनी बात नहीं मनवा सके, और PMLN की लीडरशिप ने लंदन में बैठकर वो अपनी बात मनवाई, और मौलाना फजलुर रहमान को PDM में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन थी वो पोलिटिकली वो दिलवा दी। अब आयत है कि PDM की तहरीक जो है वो क्या उन्होंने ये आवाम के लिए शुरू की है या अपने ज़ाती मकासद के लिए शुरू की है। इसका छोटा सा अगर आप क्लिप कल देखें मियां नवाज शरीफ का जो लंदन में उन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ से तो आगाज़ कर दिया, हम बाहर निकल आए हैं, अब वहाँ पे लोग बाहर निकले, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सहाफ़ी भी अगर गिरफ़्तार होते हैं तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आप तो लंदन की ठंडी फ़ज़ाओं में बैठे हुए हैं ना, खुली फ़ज़ाओं में बैठे हुए हैं, यहाँ लोगों को आप इम्तहान में डाल रहे हैं। सहाफ़ी कौन से सहाफ़ी जो उनके अपने जो ये तो एक उन्होंने नॉर्मल बात की है, जो उनका क्लिप वायरल हुआ है, बड़ा वायरल हो रहा है, ठीक है, उन्होंने तो ओवरऑल एक बात की है। मगर ये है कि जर्नलिस्ट जो होता है वो किसी सियासी जमात का हरकारा नहीं होता, वो किसी सियासी जमात के लिए काम नहीं करता। जर्नलिस्ट की अपनी एक आज़ाद हैसियत होती है, और उसमें अच्छा जर्नलिस्ट वही होता है जो एक वाक़या हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करता है। तज्ज़िया एक देना वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें आप अपनी एफिलेशन शो कर सकते हैं, किसी जमात की तरफ झुकाव जो है वो दे सकते हैं अपने तज्ज़िये में। मगर जब रिपोर्टिंग की बात आती है तो रिपोर्टिंग जो होती है वो ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के जर्नलिज़म की जाती है।
اب سیاسی جماعت 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، پولیٹیکل ایگزائل ان کا دیکھیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اتنے سال ایگزائل میں رہے ہیں، اس کے باوجود دوبارہ اب پھر وہ ایک قسم کا سو کال پولیٹیکل ایگزائل میں. اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کو کرنی چاہیے تھی کہ اتنی بڑی پوزیشن جب ہولڈ بھی کر چکے ہیں، اتنا لمبا ان کا سیاسی سفر ہے اور اتنا بڑا سیاسی کیریئر ہے، تو اس طرح کی چھوٹی بات میں پہلی بات ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کی میں کنڈمنیشن کرتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ کہ جرنلسٹوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے آ کے کام کریں. ہمارا ایک موقف ضرور ہوتا ہے، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہوتا ہے، نظریہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں. تو اس میں جمہوری معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں اور جب آپ اس طرح کے آپ کی فیلڈ اس طرح کی ہو کہ آپ نے سیاستدانوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے، اس کے نظریے سے متاثر ضرور ہوتے ہیں. یہ نیچرلی ایک بات ہے، اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا پی ڈی ایم پہ تو آ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت وہ عوام کے جو لائف کی بیسک نیسیسری جو سویٹ ڈریم بن چکی ہیں لوگوں کے لیے، وہ ایڈریس نہیں کر رہی حکومت موجودہ. اب اگر یہ 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب یہ لے کے اٹھے ہیں کہ جی اب ہم ان ایشوز کو عوام کے لیے اٹھے ہیں، عوام تو پچھلے 2-2.5 سالوں سے چیخیں مار رہی ہے، اس وقت تو یہ نہیں اٹھے. اب یہ ایک اس کا موقف یہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس حکومت کو وقت دینا چاہ رہے تھے، تو وقت آپ نے دے دیے، چلیں آپ کی یہ بات مان لی. تو میاں صاحب جب 1 سال پہلے پاکستان سے باہر گئے ہیں، تقریباً 1 سال ہونے والا انہیں جب وہ بیماری کے علاج کے لیے اپنا باہر گئے ہیں، تو یہ ایشوز تو لوگوں کے اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی ان کی قیادت یہاں پہ بھی تھی. شہباز شریف اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کا. وہ تو کبھی بھی عوام کے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے، انہوں نے تو کبھی مارداڑ کی سیاست نہیں کی، اسٹیٹ پاور پالیٹکس انہوں نے نہیں کی. وہ تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ابھی بھی ان کی ترجیح یہی ہے، اسی لیے تو انہوں نے اپنی بیل جو ہے، اپنی ضمانت کے کاغذات واپس لی ہیں. حکومت نے تو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا یا انہوں نے جیل میں ڈالا، انہوں نے تو خود اپنے کاغذات واپس لیے. اچھا مظہر صاحب، یہ وہ ایک بحث طویل ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کل جو آغاز ہو رہا ہے، کیا یہ سارے جو پارٹیاں ہیں، خاص کر جو بڑی مین سٹریم جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ٹو سم ایکسٹینٹ اے این پی وغیرہ، تو ان کا چاہیے تو یہ کہ یہ سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے یہ سارے کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے جو نعرہ جو ان کو کہا کہ جمہوریت بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اب بیسک جو چیز ہے آج کل جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. اب مجھے اور آپ کو، ایک عام آدمی کو، ان سے کیا غرض؟ اب ان کی جو نظریں لگی ہوئی ہیں عوام کی کہ وہ تو یہ کہ اس وقت بجلی کی جو بلیں ہیں وہ آ جائیں، کم آ جائیں، ضرورت اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہو جائیں، آٹا ملیں، چینی ملیں، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف حکومت وقت نے جو ہے نا جو ٹائیگر فورس ہے اس کے ذمہ یہ کام کر دی. حالانکہ یہ تو ڈسٹرکٹ لیول کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کو بھی آپ یہ ٹاسک دے دیں تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ. لیکن یہ بھی ایک موقف آیا کہ یہ نہیں، ٹائیگر فورس جو ہے نا یہ نشاندہی کریں گے کہ کون سا دکاندار ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کون سا ہورڈنگ کر رہا ہے، کون سا. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہمارے ایشوز یہ نہیں ہیں کہ اب لوگوں کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ ان کو کیا حکومت، یہ جو سیاسی جو پارٹیاں، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، کیا اس میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسرا جو میں نے آپ سے کہا کہ جو حکومت کا آپ کیا خیال ہے کہ حکومت اس کو کس طرح اس کو جو ہے نا انٹرسیپٹ کر سکتی ہے، ان کا کیسے اس کو ناکام بنا سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک تو مطلب 2-3 دن ہو گئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بھی ہیلڈ کی اس نے اور صدارت کی، اس پہ وہی کہا کہ یہ چیز ہم کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور دوسری بات شاید آپ نے نوٹس کیا ہوگا مظہر صاحب کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ روزانہ دکان پہ جائیں، آج جو آپ چیز خریدتے ہیں نیکسٹ ڈے یعنی دوسرے دن اس چیز کی قیمت دگنی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، کم نہیں ہوگی. تو ہمارا مسئلہ تو، عوام کا مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا اب عوام اس چیز کو برداشت کر سکیں گے. اب کل گجرانوالہ میں جلسہ ہے، وہاں پہ دیکھ لیجئے گا عوام کو کتنا مسئلہ ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی، لوگوں کو تکلیف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا ہم ان پولیٹیکل فورسز، کیا عوام ہر وقت یہی دھوکہ کھاتی رہیں گی ان سیاستدانوں کے ہاتھوں، جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں؟ جی سہیل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اپوزیشن کی اس جو سیاسی تحریک ہے پی ڈی ایم کی، اس کے مقابلے میں جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ امیجیٹلی جو ہے یہ لوگوں کو ریلیف دیں.
بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں، گیس کے بلوں میں ریلیف دیں، پیٹرول کی پرائسز میں ریلیف دیں۔ لیویز حکومت نے بڑھائی ہے، بجلی کی قیمتیں حکومت نے بڑھائی ہیں، گیس کی قیمتیں حکومت نے بڑھائی ہیں۔ یہ حکومتی ادارے ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ادارے نہیں ہیں، یہ حکومتی ادارے ہیں۔ ان کی فوری طور پہ قیمتیں کم کریں تاکہ مہنگائی کا گراف نیچے آئے۔ اس میں کوئی میٹنگ کال کرنا اور اس کے بعد کمیٹی بنا دینا اور کمیٹی جائزہ لے، یہ چیزیں تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہوگی۔ اگر حکومت نے اپنے ماضی کی طرح یہی، جیسے کہ پرائم منسٹر نے 11 دفعہ نوٹس لیا ہے ملک میں مہنگائی کا، اب 11 دفعہ کے ان کے نوٹس کے بعد، ہر نوٹس کے بعد ملک کے اندر مہنگائی بڑھی ہے۔ اور اب اس وقت جو صورتحال ہے مارکیٹ کے اندر اگر جائیں، اشیاء خرد و نوش یا زندگی کی دوسری جو لائف کی بیسک نیسیسریز ہیں، تو وہ عام آدمی کی پہنچ سے تو دور ہو ہی گئی ہیں۔ جو مڈل کلاس طبقہ تھا اور اس سے اوپر کا طبقہ تھا، اس کی بھی پہنچ سے ڈے ٹو ڈے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس ایشو کو اگر ایڈریس کرنا ہے حکومت نے، پی ڈی ایم کی پولیٹیکل تحریک کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا جو طاقت ہے اسے ختم کرنے کے لیے یا اسے نبردہ آزمانے کے لیے سیاسی طور پر، تو وہ یہی ہے کہ فوری طور پر 24 گھنٹوں سے پہلے یہ اناؤنس کر دیں کہ آج کے بعد یہ بجلی کی یہ قیمت ہوگی، پیٹرول کی یہ قیمت ہوگی، لیویز ٹیکس ہم نے یہ اتنا کم کر دیا اور گیس کی یہ پرائسز ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جو حکومت کا کام کرنے والا ہے وہ تو امیڈیٹلی وہ تو 24 گھنٹے سے پہلے کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، اور اس میں کوئی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بغور جائزہ لیا جائے گا۔ یہ تو اگر یہ بات ہے کہ جو جیسے کل انہوں نے کہ پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور کہا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، تو یہ میرے نہیں خیال میں کہ حکومت یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی۔ اور جو لوگوں کی دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، اور دکان تاجر اور آجر ان کے درمیان جو ایک رشتہ تھا، اس کے اندر ایک آپ کو جنگ والی کیفیت دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے یہ ایشو تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا 2 سال سے زیادہ کی پرفارمنس دیکھوں اور اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا یہ 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں یا اگلے 1 مہینے میں کنٹرول کر لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات پی ڈی ایم کی تحریک کا، تو گجرانوالہ میں اس کو جو ان کا کل جلسہ ہونے والا ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا ایک اپنا غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہے۔ وہ غصہ ان کا موجودہ حکومت پر اس لیے ہے کہ موجودہ حکومت نے ہی آ کے یہ مہنگائی اس حد تک کی ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس سے کئی 100 گنا زیادہ چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اگر دوائیات کو آپ دیکھیں تو وہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ سرکاری ہاسپٹلس میں پہلے میڈیکل ٹیسٹ فری ہوتے تھے، میڈیسنس ملتی تھیں، جس حد تک بھی ملتی تھیں۔ اب پی ٹی اے کی حکومت نے آ کر میڈیکل ٹیسٹ سارے کے سارے بند کر دیے ہیں، کوئی فری نہیں ہو رہا۔ اور جو ہیلتھ کارڈ کا ایشو لے کے چل رہے ہیں، وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے عام لوگوں کی پہنچ پہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا جو سکینڈل آئے گا، جب اس پہ کام کیا جائے گا اور لوگوں کو، اگر جرنلسٹوں کو کوئی فرصت ملے تو ہیلتھ کارڈ کی جو سکینڈل ہے وہ جب سامنے آئے گا تو کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنا بڑا اسکیم ہے اس ملک میں اور کتنا ظلم کیا گیا لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا پی ٹی ایم جو ہے وہ تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کھیل رہی ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے سیاستدانوں کو کہ لوگوں کا ایشو جو ہے بیسک وہ ہے مہنگائی کا، تو اسے ہی لے کے چل رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ کمپلیمنٹری اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی جو جتنی قیادت ہے، میاں نواز شریف، مریم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کے اپنے ایشوز ہیں، اے این پی کے اپنے ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں، تو وہ اس سارے ایشوز کو اس تحریک کے اندر وہ لے کے آ رہے ہیں، اس ایک ایجنڈے میں لے کے آ رہے ہیں۔ اور بعد میں یہی تحریک جو ہے، اگر یہ کراچی میں ان کا جلسہ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے گجرانوالہ کی نسبت، تو پھر حکومت پر دباؤ جو ہے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر ممکنہ طور پر کہ یہ سنجیدگی کی طرف جائیں اور لوگوں کو یہ ریلیف دیں، اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا۔ تو مظہر طفیل صاحب، پھر تو مطلب اس پی ڈی ایم کا اور حکومت کی حکمت عملی کا کل پہ انحصار ہے، یعنی اگر کل کو گجرانوالے سے جو یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اگر کل کو یہ جلسہ کامیاب ہو گیا اور اس وقت تک حکومت نے کوئی مروجہ، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی اختیار نہ کی اور ان پرائزوں کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا، تو شاید پھر جو یہ ان کا جو زور ہے، جو حکومتی جو پارٹیاں ہیں، اپوزیشن پارٹیاں، جو پی ڈی ایم، جو پولیٹیکل فورسز جو کل یہ اپنا شو کر رہی ہے، تو پھر ان کو پھر تقویت مل سکتی ہے اگر حکومت نے کوئی کل تک کوئی ریلیف نہیں دیا عوام کو، جو ان کے جو ابھی جو اور جلسے ہونے، پھر کوئٹہ میں ہونا ہے، کراچی میں ہونا ہے اور لاہور میں ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے عوام کی بھی ذرائع انہیں پھر ملے گی۔
اگر حکومت ریلیف نہیں دیتی، اناؤنس نہیں کرتی اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی قوتی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ عوام کا جو جھکاؤ ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کی طرف رہے گا. انہوں نے تو اپنے جو بیسک مسائل ہیں وہ حل کروانے ہی کروانے ہیں. انہوں نے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا، اور یہ احتجاج جو سڑکوں پہ آنے کی جو روایت ہے یہ پی ٹی آئی نے خود ڈالی ہوئی ہے ماضی میں. 126 دن کا جو ان کا اتنا بڑا دھرنا تھا وہ کس سلسلے میں تھا؟ وہ انہی ایشوز کو لے کے عمران خان صاحب آئے تھے نا. انہوں نے جب سول نافرمانی کی تحریک کا بھی آغاز کر دیا تھا، بجلی کے اپنے گیس کے بل جلا دیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور لوگوں کو کہا تھا کہ جی حکومت جو ہیں باہر سے تفصیلات وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، ریمیٹنس نہ بھیجیں بینکوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے خود عوام کو ایک رستہ دکھایا ہوا ہے. اس کا دروازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی وقتی طور پر بند ہے، مگر یہ دروازہ کسی وقت بھی کھل سکتا ہے. تو اس لیے یہ تو حکومت خود ذمہ دار ہوگی. اگر لوگوں کا جھکاؤ، عوام کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہو گیا، لوگ باہر نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے اور کنٹرول سے باہر ہو گئے، تو اس کی تمام ذمہ داری حکومت کی ہے، اپوزیشن کی نہیں ہے. حکومت اگر آج لوگوں کو ریلیف دے دے، قیمتوں کو کم کر دے، تو کافی حد تک اسے سپورٹ مل جائے گی. اور اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ شاید اس میں وہ طاقت اور وہ کم نہ رہے کہ جس کے بل بوتے پہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ مظہر طفیل صاحب. ناظرین، اگر ہم اس ایشو پہ اس بحث کو آج ہم سم اپ کریں تو پھر اس کا تو یہی بنتا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح حکمت عملی اختیار کرتی ہے. ان اپوزیشن پارٹیوں کو جو کل سے جو ایک شو دکھا رہے ہیں، ایک اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں، اپنا ایک زور دکھا رہے ہیں حکومت کے خلاف، تو کیا اگر حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ عوام کو کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال، یا ہو سکتا ہے کہ ان پولیٹیکل فورسز کا جو شو ہے، جو ان کا جو اسٹرینتھ ہے حکومت کے خلاف یہ احتجاج کرنے کا، اس میں کوئی اتنا زور نہیں ہوا، پرووائڈڈ اگر حکومت نے اس پہ کوئی ترجیح بنیادوں پر جلدی سے جلدی کوئی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی، یا اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور قیمتیں کم ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی، تو پھر اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میرے اور ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.